रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हमारे साथ अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब मौजूद होते हैं और जो भी तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के नुस्खे आपको इस प्लेटफॉर्म से बताए जाते हैं, वो आपकी हमेशा याद दहानी करते हैं। आपकी अज़ान आलिया तक ये गुजारिश करते हैं कि आप उन तमाम नुस्खों को अपनाने में पहले अपनी जीपी के साथ राब्ता करेंगे, उनके मशवरे के साथ इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होंगे। और इसमें हम लाइव नंबर नहीं लगाते क्योंकि इसमें हमें आपकी प्राइवेसी जो है वो ज़्यादा मकसूद होती है। तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम क़िबला का ईमेल एड्रेस जो है वो चलता रहेगा। आपकी जो भी परेशानियाँ मुश्किलात होती हैं वो हम थ्रू आपकी ईमेल के ज़रिए से वसूल करते हैं और फिर उनको जो है वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो बाकायदा जो है वो क़िबला की तरफ चलेंगे। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, पहले तो सबसे पहले आपकी मौजूदगी से इस्तिफ़ादा करेंगे। आप इस वक्त मौजूद हैं ईरान के अंदर। वहाँ पर कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है, पहले थोड़ी सी अपडेट हो जाए, उसके बाद जो है वो हम अपने फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बहुत अच्छी सूरत हाल है। ये लॉकडाउन यहाँ पर नहीं हुआ था, मगर जो बाहर से कई जासूस टाइप लोग डॉक्टरों की शक्ल में भी आए थे कुछ मदद करने के लिए, मगर बाद में पता चला कि वो ही डॉक्टरों की शक्ल में जो आए हैं वही वायरस फैला रहे हैं। उन्हें बाहर निकाल दिया गया और यहाँ ईरान में उन्होंने एक जो डायग्नोज का आला बनाया है वो बहुत ही उम्दा बता रहे हैं कि ये जो इस वक्त WHO वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा पावरफुल है और वो कई मीटर दूर भी अगर किसी बंदे के पास ये वायरस है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। सही। इससे भी काफी फायदा हुआ और जैसे पहले भी अर्ज किया था कि अवेयरनेस आ रही है और लोग समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और रहबर मुअज़्ज़म ने पहले ही कहा था। और आज जाए कि 2 दिन में देख रहा था इंटरनेट पर भी खुद अमेरिका में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, नेक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा है और जो रिपोर्टिंग हो रही है वो दुरुस्त नहीं है। जो इसमें डॉक्टर रशीद हैं, ये काफी बड़े डॉक्टर हैं, मिलिट्री में अमेरिका के भी रहे हैं और उनकी बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं। तो काफी ग्रुप 2 मिलियन तकरीबन उनके व्यूअर्स हैं ये यूट्यूब पे। उन्होंने कहा भाई ये वैक्सीन जो लगाने का चक्कर है और वो चिप डालने का चक्कर है और उन्होंने सख्ती से कहा है कि भाई लोग जो है इसकी मुज़ाहिमत करें और वो ज्यादा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रहे हैं कि ये हमारा राइट है कि हम ये चिप लगाएं या नहीं लगाएं, या जो वैक्सीन में जो चीजें मौजूद हैं जिसमें हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन भी 45 अमेरिकन स्टेट्स में जो है वो आपकी मर्जी है कि लगाएं या नहीं लगाएं रिलीजियस पर्पज के लिए। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी समझ गए हैं कि असल ये लॉकडाउन एक तो दवाई को वैक्सीन को बिकवाना है, क्योंकि 2009 में तो ये ड्रामा जो था WHO और खुद ओबामा भी इसमें शरीक था, CDC ये का सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, ये सारे जो थे वो फेल हो गए। उस वक्त भी बात हो रही थी कि जनाब ये बीमारी 2 बिलियन लोगों को लगेगी, मिलियन लोग मर जाएंगे। ये स्वाइन फ्लू वाला ड्रामा जो था जिसमें सबकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी कमेटी बिठाई थी, ये सारा WHO का ड्रामा था। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से और पूरी दुनिया में जो इन्होंने प्लानिंग की है वो बहुत बड़ी की है। लिहाजा इनका यही है कि बिल गेट भी कह रहे हैं कि ये 3 ट्रिलियन तक का बिजनेस है, हम इस वैक्सीन से 3 ट्रिलियन कमाएंगे। मगर कुछ लोग जो हक की तलाश में है खुद अमेरिका में, वो इसमें उठ खड़े हुए हैं कि जनाब ये जो है हम होने नहीं देंगे। ये वैक्सीन अगर जबरदस्ती लगाते तो हमारा राइट है, कानून के मुताबिक हमारी आजादी है और ये चिप हम नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि वीडियोस आ गए हैं कि लोग चिप लगवा रहे हैं। अमेरिका में वो सिलसिला भी शुरू हो गया है।
جب چپ لگ گئی تو پھر آپ کی کوئی آزادی نہیں رہی، کوئی پرائیویسی نہیں رہی، اور آپ جو ہے وہی جو احادیث میں کہ دجال جو ہے وہ کنٹرول کرے گا، وہی دجالی سسٹم لانا چاہتے ہیں. اس سے خطرہ کیا ہے؟ اصل خطرہ کیا ہے اس سے؟ کیا اس میں پرائیویسی کیا نہیں رہے گی؟ دیکھیے جو نئی ٹیکنالوجی، میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، کرسپر جو ہے نئی ٹیکنالوجی ہے جس میں جو ہے ڈی این اے کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انجینئرنگ کر سکتے ہیں. ان کا بار بار یہ ہے کہ بھائی آدم پاپولیشن کو گھٹاؤ، پاپولیشن کو گھٹاؤ. بل گیٹ کا یہی ہے کہ، اور ویکسین بھی، اکثر جو ویکسین ہے وہ بھی انسان کو جو ہے نامرد بنا دیتی ہے، یعنی وہ اولاد کے اعتبار سے نامرد ہو جائے، اولاد پیدا نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ پاپولیشن گھٹانے کے لیے وہ ویکسین لگ گئی تو پھر چانسز کم ہیں آپ کے صاحب اولاد ہونے کے. اور پھر اس کے علاوہ وہ جن قوموں کو اگر نابود کرنا چاہتے ہیں، مثلا فرض کریے کہ اینٹی مسلم جو ایموشنز لوگوں میں پائے جاتے ہیں، کہ یہ خود بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اگر جیت گیا تو مساجد کو بند کر دوں گا. تو اینٹی مسلم اور خود ڈسکریمنیشن یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاڈ جین پائی جاتی ہے دماغ کے اندر، اس کو اگر سلا دیا جائے تو پھر انسان کا رابطہ جو ہے وہ خدا کی جانب نہیں ہوتا. پھر یعنی گاڈ جین کے اوپر کام کریں گے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں آپ؟ وہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا کسی قوم کی انٹیلیجنس کو ختم کرنا ہے تو ایڈٹ یعنی کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. جو یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور اس پر اب تو اس کے بعد سارے ملک اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. رشیا بھی کام کر رہا ہے، روس بھی کام کر رہا ہے، اور چائنا اور یہ سب لوگ. یہ کرسپر Cas9 جو ٹیکنالوجی ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے پھر جو چپ لگے گی تو پھر تو آپ سلیو ہو گئے نا، آپ تو غلام ہو گئے نا، ابھی تو کوئی آزادی نہیں ہے نا. آپ کی ہر چیز وہاں رپورٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جو ہے آزادی ختم ہے، فریڈم ختم ہے، آپ وہی دجالی سسٹم ہے، آپ غلام ہے سسٹم کے. تو ظاہر ہے کہ ایک گروپ اب اٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی ملینز میں ہے. حالانکہ ان کے ویڈیوز یوٹیوب نے بند کر دیے ہیں. اس کا نام یہ رشید بٹلر، ڈاکٹر بٹلر ہے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی کافی ہیں. وہ بریگیڈیئر رہا ہے، امریکن فوج میں بھی رہا ہے. تو وہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے ہم عراق میں گئے تھے، وہ بھی جھوٹا ڈرامہ تھا کہ بھائی کیمیکلز، وہاں کیمیکلز کچھ نہیں پائے گئے. تو یہ اس طرح کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، صحیح. تو آگے بڑھتے ہیں اور آج کے موضوع کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. جو بھی ہم نے ای میلز ریسیو کی ہیں اس میں عموماً لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دنیا میں دل کی بیماریوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، اور دل کی بیماریوں میں کہتے ہیں کہ جی وہ کولیسٹرول کے بڑھ جانے سے جو ہے وہ سب سے زیادہ معاملہ ہے. تو اس میں کتنا کولیسٹرول کا عمل دخل ہے دل کی بیماریاں پیدا ہونے میں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اموات ہونے میں، اور اس کو کس طرح سے کولیسٹرول کو گھٹایا جائے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. دیکھیے کولیسٹرول ایک طرح سے جو ریسرچ ہوئی ہے، میں تفصیل سے بھی بتاؤں گا، اس سے ثابت ہوا ہے کہ کولیسٹرول لیول اگر کچھ زیادہ ہو تو خطرہ ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے یہ دوائیں جو آ گئی ہیں کولیسٹرول گھٹانے کی، جس میں سبھی دوا میں جو چیز ایک استعمال ہو رہی ہے وہ ہے اسٹیٹن. ٹھیک ہے نا. مگر یاد رکھیے کہ آپ جب بھی کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ ہر پرچے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. بہت سارے لوگ بیچارے نہیں پڑھے لکھے تو دوسروں سے پڑھوائیں. یہ یعنی بالکل خودکشی کے مترادف ہے. مثلا اگر آپ کڈنی پیشنٹ ہیں، ایک دوائی لے رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی کڈنی پیشنٹ کو نہیں لینا چاہیے، مگر لوگ لے لیتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو جتنی بھی انگریزی دوائیں ہیں یا کیمیکل دوائیں ہیں، اس میں یہ اچھی چیز ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوتے ہیں تو وہ ضرور پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر سائیڈ ایفیکٹ آپ نے نہیں پڑھا تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے.
اب جو مین دوائی استعمال ہوتی ہے کولیسٹرول گھٹانے میں، اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ اسٹیٹن، STATIN۔ ابھی جو یہ سلسلہ شروع ہوا، دوائی کو ان کو اپروو کیا گیا، اس دوائی کو اسٹیٹن کو FDA کو سب سے بڑا ادارہ ہے امریکہ کا، فوڈ اور ڈرگ کی ایڈمنسٹریشن کا، جب وہ اوکے دیتا ہے تو پھر دوائی امریکہ کی مارکیٹ میں آتی ہے، اور تقریباً تھرڈ ورلڈ کنٹریز والے تو پھر اندھی تقلید کرتے ہیں، جو FDA نے اوکے کر لیا وہ دوائی ساری دنیا میں چلتی ہے۔ تو FDA نے 1987 میں یہ کولیسٹرول گھٹانے والی دوا اسٹیٹن کو اوکے دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ابھی دنیا میں یہ سیکنڈ سب سے زیادہ کھانے والی دوا ہے، پین کلر کے بعد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والی بکنے والی دوا جو ہے یہ اینٹی کولیسٹرول ہے۔ تقریباً $75 بلین کا بزنس ہو رہا ہے اس میں، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں صرف $75 بلین میں سے 60% یہ دوائی صرف انڈیا کے غریب لوگ کھا جاتے ہیں۔ وہ بیچارے غریب لوگ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، مگر وہ دل کی بیماری کو گھٹانے کے لیے کولیسٹرول کی دوائی لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اب میں ریفرنس بھی دے رہا ہوں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سائٹ امریکن کی سائٹ ہے NCBI، اور ویسے بھی آپ اگر اسٹیٹن کے سائیڈ ایفیکٹ جا کے لکھیں تو گوگل اسکالر میں آپ کو بڑے آرام سے کئی ہزار آرٹیکلز مل جائیں گے۔ تو مگر یہ سارے آرٹیکلز جو ہے یہ NCBI میں مل جاتے ہیں، اور سب سے بڑی پاورفل سائٹ ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں جو خصوصاً ریسرچ میں ہیں۔ تو یہ 25 فروری کو یہ آرٹیکل چھپا ہے 2015 میں، ٹھیک ہے، یہ NCBI کی سائٹ پہ موجود۔ یہ بتاتے ہیں اسٹیٹن یوز اینڈ رسک آف پرائمری لیور کینسر، ٹھیک ہے نا، کہ یہ دوائی تو 1918 سے چلی، لیکن 2015 میں جا کے پتا چلا کہ یہ اسٹیٹن کا نام الگ ہوں گے، لیکن جتنی بھی کولیسٹرول گھٹانے والی دوا ہے اس میں اسٹیٹن نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے لیور کینسر کرتا ہے۔ نہیں تو یہ پہلے کیوں نہیں معلوم تھا؟ جب آپ ایک چیز ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، تو اس کے فارمولا میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا کیوں نہیں پہلے سے علم تھا کہ یہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کی تاریخ پوری پڑھنی پڑے گی کہ اسٹیٹن کی تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پوری تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اور یہ سلسلہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر تھے اینسل کی، ٹھیک ہے، یہ اینسل کی نے کافی تحقیق کی تھی، اور یہ WHO کے دفتر میں گئے سوئٹزرلینڈ میں، اور انہوں نے ایک آئیڈیا بتایا کہ جناب یہ کولیسٹرول اور ہارٹ اٹیک کا جو ہے تعلق ہے۔ تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے کہا کہ آپ اس پہ 20 ملکوں میں ریسرچ کرو جا کے، اور پھر ہمیں آگے بتاؤ۔ تو تقریباً اس کا جو 20,000 کے قریب جو بھی تھا اس کا خرچہ بھی انہیں دیا گیا، اور یہ ڈاکٹر کی نے یہ سلسلہ شروع کیا، ٹھیک ہے، 1950 میں بات تھی، 1955 میں سلسلہ شروع کیا۔ اس نے کرنا تو تھا 20 ملکوں میں، مگر اس نے صرف 7 ملکوں میں ریسرچ کی۔ اس میں زیادہ یورپ کے ملک تھے، ساؤتھ افریقہ کو اس نے لیا، اور باقی یہ جناب زیادہ یورپین ملکوں میں کیا۔ اور اس نے جو آگے رپورٹ دی ہے وہ رپورٹ یہ دی ہے کہ مثلا 100 آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو 100 میں سے 2 کا جو ہے نا کولیسٹرول زیادہ تھا، یعنی اتنا زیادہ بھی فگر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال وہ ان کی ریسرچ آ گئی، اور اس کے بعد ایک جاپانی صاحب تھے سائنسدان اکیرا انڈو نے جو ہے وہ کولیسٹرول گھٹانے کی دوائی بنائی، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ جاپانی صاحب تھے، جب یہ ڈاکٹر انڈو نے اسٹیٹن کی دوائی بنائی
اس وقت جو سب سے بڑی شخصیت تھی اس میں فیلڈ میں، ڈاکٹر براؤن، گولڈ براؤن نے کہا کہ جناب یہ اسٹیٹن میں کینسر کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹیٹن میں کینسر کا خدشہ ہے. جب اس نے اپنے آرٹیکل اور کتاب میں لکھا تو یہ دوائی رک گئی، ٹھیک ہے. مگر اب ہوا یہ کہ جن کمپنیوں نے یہ کام کیا تھا، اب انہوں نے اس ڈاکٹر براؤن کو خریدا، اس کو نوبل پرائز ملا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو نوبل پرائز ملا تو ظاہر ہے کچھ اور بھی جیب خرچی بھی ملی ہوگی. تو اب اس نے ڈاکٹر براؤن نے اپنی آرٹیکل اور کتاب سے نکال دیا کہ اسٹیٹن کے اندر کوئی کولیسٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل میں کہانی کہ اس طرح سے یہ دوائی اپروو ہو جاتی ہے. وہ کمپنیاں جو ہے بڑی بڑی ملینز کی رشوت ہوتی ہے، جو بہت ساری سائٹیں ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ ایف ڈی اے والوں کو کیا کیا رشوتیں دیتے ہیں، تو اس رشوتوں کے بعد یہ دوائی جو ہے اوکے ہو جاتی ہے. لہٰذا ایف ڈی اے نے اوکے کر لی. مگر پھر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جب ریسرچ ہوتی ہے، جب پریشر پڑتا ہے کہ بھائی یہ دوائی آپ کیسے یہ چلا رہے، جیسے اب یہ دوسرا آرٹیکل آ گیا ہے، یہ بھی NCBI میں ہے، یہ جنوری 2017 میں آیا ہے، اسٹیٹنس اینڈ پینکریاٹک کینسر. اسٹیٹنس لیور کا کینسر نہیں پیدا کرتا، پینکریاس کے اندر بھی کینسر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ پورا حملہ ہوتا ہے یونیورسٹیوں کی طرف سے، اسکالرز کی طرف سے، تو اس میں بھی یہ WHO، FDA والے اور CDC جو سینٹرل آف ڈیزیز کنٹرول، یہ تینوں بڑے ادارے جو کنٹرول ہیں دواؤں پہ، یہ لوگ تقریباً 20 سال 30 سال نکال لیتے ہیں. تو وہ کمپنیاں جو ہیں اتنا کما لیتی ہیں صحیح جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے. لہذا مریض کو خود اپڈیٹ رہنا چاہیے. یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مریض کو اپڈیٹ رہنا چاہیے. مریض کیسے قبلہ اپڈیٹ رہے گا جب اس کے اوپر کوئی اس کو بتانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دیکھیں، یا تو میڈیا کے ذریعے سے ہے، یا آپ جو ہے وہ ایک سوشلی سرکل کے اندر یہ باتیں ہوں. مطلب جب عوام الناس تک یہ باتیں پہنچتی ہی نہیں ہیں اور یہ اوپر رہ جاتی ہیں، وہ بھی جو صرف طب کے شعبے سے وابستہ ہے، تو یہ کیسے عام آدمی کو جو ہے وہ اس کی نالج میں آئے؟ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا طریقہ دیکھیں، آپ دن میں کتنی دوائیں لیتے ہیں، 2-4 جو بھی دوائیں آپ لیتے ہیں، تو الحمدللہ اس وقت انٹرنیٹ تو ہر گھر میں موجود ہے. تو آپ نے جا کے وہ جو دوائی ہے اس کا نام لکھنا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک تو مثلا پرانی سائٹ ہے، میں سائٹ کا ذرا گوگل اسکالر، ایک تو عام گوگل ہے، اس میں تو پھر کچرا بھی ہوتا ہے. گوگل اسکالر میں صرف پڑھے لکھے لوگوں کے مضمون ہوتے ہیں. اور جیسے یہ میں نے سائٹ بتائی، یہ دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے وہ آرٹیکل لے آتے ہیں. NCBI یہ سب سے بڑی سائٹ ہے. تو ان میں اگر آپ نے آ کے لکھ لیا، اب جیسے دیکھیے نا، 2017 میں پتہ چلا کہ اسٹیٹن سے جو ہے جناب کے پینکریاز میں بھی کینسر ہوتا ہے. اور پھر آگے بڑھے یہ پھر اور ریسرچ بڑھتی گئی. 2017 میں اکتوبر 31 اکتوبر کو پتہ چلا کہ جناب اسٹیٹنس ٹریٹمنٹ انکریزز پروسٹیٹ کینسر. اب دیکھیے، یہ بھی ہمارے بھی تقریباً دوستوں میں، آپ کے جاننے والوں میں تقریباً 50% لوگ نہیں 20% لوگ یہ دوائی کولیسٹرول گھٹانے کی لے رہے ہیں. یہ آپ کے ذریعے سے آگاہی ہو رہی ہے کہ بھائی اس کے اندر اسٹیٹن ہے، نہیں تو پھر پروسٹیٹ کینسر کو ابھی خطرہ ہے. نہیں تو کرے کیا؟ بتائیے، اگر کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ اگر یہ اس تک تمام چیزیں معلومات اس تک پہنچ بھی جاتی ہیں، اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ اگر وہ یہ نہیں لے ڈر کے، تو پھر کولیسٹرول سے وہ جو ہے وہ اس سے کس طرح سے جان چھڑائے؟ ہاں، وہ اس کے طریقے الحمدللہ موجود ہیں، نیچرل. مگر یہ مشکل یہ ہے نا کہ ایلوپیتھی میں اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ جو کورس بنایا ہے، وہ کورس خود جو ہے ڈرگ کی کمپنیوں نے بنایا، یعنی دواؤں کی کمپنی والوں نے ہی کورس بنایا. اس وقت بھی جو PhD کے لیے فنڈ دیتے ہیں،
وہ بھی یہی کمپنیاں دیتی ہیں. اور مثلاً اگر کسی کمپنی نے یونیورسٹی میں فنڈ دیا ہے تو اس کی دوائی جو ہے اوکے ہونے میں 90% چانس ہوتے ہیں کہ اس نے 1-2 ملین لگائے تو وہ جناب 90% اوکے ہو جاتا ہے. لیکن جس نے فنڈ نہیں دیا ہے تو 50% چانس ہوتا ہے. اور یہ سی این اے کی رپورٹ ہے, وہ ریفرنس بھی میرے پاس ہے, کہ یہ جو ہے سال میں یہ کمپنیاں مثلا جو ایف ڈی اے میں اوکے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے ایڈوائزر ہوتے ہیں, جو اس طرح سے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, تقریباً 3000 ان کے اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, کھلانے پلانے کے لیے, جس میں $2.5 بلین یہ کمپنیاں خرچ کرتی ہیں. یعنی یہ بہت بڑا مافیا ہے, اتنا بڑا مافیا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہے. لہذا ہر آدمی کو خود ہوشیار ہونا چاہیے. اب دیکھیے 5 ڈاکٹرز ہیں امریکہ نے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ زبردست کتاب ہے, ہر آدمی فری میں انٹرنیٹ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ڈیتھ بائی میڈیسن, یعنی آپ دوائی سے موت خرید رہے ہیں. ڈیتھ بائی میڈیسن. ایک ڈاکٹر جو ہے گیری نل ہے, یہ جو ہے ڈاکٹر گیری ہے. دوسرا کیرولین ہے, یہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے. مارٹن ہے, یہ بھی ایم ڈی ڈاکٹر ہے. چوتھا یہ ڈیبورا ہے, یہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے. پھر ڈورتھی یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. انہوں نے زبردست بات کہی ہے جو عوام کو معلوم نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سال میں کتنی, یہ صرف امریکہ تک انہوں کا اسٹیٹس ہے جو بھی ان کے پاس ہے ڈیٹا, کہہ رہے ہیں کہ سال میں صرف امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا ڈرگ سے ریئیکشن ہوتا ہے. 2.2 ملین لوگ جو دوائی لیتے ہیں ان کو ریئیکشن ہوتا ہے. اب ریئیکشن میں پھر کتنے بچتے ہیں مرتے ہیں, پھر اس کا الگ حساب ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب اننیسسری جو اینٹی بایوٹک دیا جاتا ہے, ویکسین دیا جاتا ہے, تب جیسے ابھی ایک جناب وائرس آ گیا ہے, 20 ملینز, پورا ان کے پاس ریفرنسز بھی ہیں, ڈیٹا بھی اور کتابوں کے حوالے جہاں سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, زبردست ہے. 20 ملین اننیسسری لوگوں کو اینٹی بایوٹک اور ویکسین دیا جاتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اننیسسری جو آپریشن دنیا میں ہو رہے ہیں وہ 7.5 ملین ہے. اب بتائیے, ہمارے ڈاکٹر دوست تھے, ڈاکٹر غزن فرحتی ہیں نیو جرسی میں, ہارٹ کے سب سے بڑے ڈاکٹر امریکہ میں تھے, وہی کہتے تھے کہ آج 40 سے 50% جو ہارٹ آپریشن ہو رہے ہیں وہ بزنس ہے, اننیسسری ہے. اللہ پاک نے جو دل کا رگ بنایا ہے وہ پام کے رگ سے بہت پاورفل ہے, تو وہ اگر آدمی احتیاط کرے تو آپریشن کے بغیر زیادہ زندہ رہ سکتا ہے. آپریشن کے بعد کئی پرابلم کریٹ ہوتے ہیں, تو یہ انہوں نے کہا کہ بھی اننیسسری آپریشن جو ہے 7.5 ملین ہوتے ہیں, اور پھر اننیسسری جو ہاسپٹلائزیشن ہے وہ 8.9 ملین ہے. خواہ وہ سلسلہ دیتے. اب دیکھیے یہ امریکہ کا جو سی ڈی سی ادارہ ہے, بہت بڑا ہے, سی ڈی سی یعنی سینٹرل ڈیزیز کنٹرول, وہ اس کی رپورٹ ہے کہ یہ جو ریئیکشن, دوائی کا ریئیکشن ہوتا ہے کیمیکل کا, ہر سال امریکہ میں 2 لاکھ مارے جاتے ہیں. لوگ 2 لاکھ مرتے ہیں. 2 لاکھ بڑی بات, بلکہ امریکہ میں اگر غلطی ہو جائے ڈاکٹر کو سو بھی کر سکتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو ڈاکٹر جس کو بھی مار دے کوئی نہیں پوچھتا. اب دیکھیے سی ڈی سی کی رپورٹ ہے, اس کی سائٹ پر موجود ہے سی ڈی سی, کہ 2 لاکھ لوگ مرتے ہیں. بابا 2 لاکھ کوئی چھوٹی سی بات ہے ہر سال. اب 2 لاکھ اگر مرتے ہیں تو وہاں کی پاپولیشن 33 کروڑ یا 32-33 بھی لگا لیں, تو اس کے اعتبار سے آپ لگائیے تو دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے. تو اگر کم سے کم بھی اگر آپ لے لیں فگر, تو دنیا میں 4 ملین سے زیادہ لوگ, یعنی 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے مرتے, یہ دوائی کے ریئیکشن سے مرتے. لہٰذا انہوں نے کتاب بہت اچھی لکھی ہے, ڈیتھ بائی میڈیسن. آپ پیسے دے کے موت نہ خریدیں, تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے. مثلا ابھی یہی تقریباً میجارٹی ہمارے لوگ جو ہیں, دوست احباب رشتے دار, وہ سن رہے ہیں کہ اسٹیٹن لے رہے ہیں. بھائی اسٹیٹن کا کیا نقصان ہو گیا؟ یہ پروسٹیٹ کینسر بھی دیتا ہے, لیور کینسر بھی دیتا ہے, پینکریاز کینسر بھی دیتا ہے. تو اب اس کا سارے کینسر جی, تو اب اس کا جو نیچرل طریقہ علاج قبلہ اس کے اوپر آتے ہیں کہ طب معصومین علیہ السلام میں سے کولیسٹرول گھٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اگر کولیسٹرول بڑھے ہی نہیں اس کے پریکاشنز بھی ہونے چاہیے, کہ وہ بھی ذرا عرض کر فرما دیں کہ
कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं, मगर अब जिसका बढ़ गया है उसको किस तरह से घटाना है, इन दोनों चीज़ों पे काम हो जाए, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है या होने खुदा न खास्ता जा रही है, तो वो सभी जो है वो हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से महफूज रहें। देखिए ना, केमिकल जब आप लेते हैं ना तो बहुत एहतियात करें। अगर आपने सौंफ खाना है तो सौंफ से तो आप नहीं मरेंगे, या आपने इलायची खाना है, तो ये जो हिकमत के नुस्खे पुराने थे ना, वो तो ये जब इलायची खा लो, सौंफ खा लो, तो वो तभी चीजें हैं जो अल्लाह ने बनाई है। अब केमिकल तो अल्लाह ने नहीं बनाया, तो उसूल ये कि अल्लाह ने जो जिगर की ड्यूटी लिखी है कि जो चीज अल्लाह ने नहीं बनाई है, जिगर का काम है उसे रोकना, कि भाई तू कौन है, तुझे तो अल्लाह ने नहीं बनाया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी केमिकल आप लेते हैं, किसी और को नुकसान हो या ना हो, जिगर को नुकसान जरूर होगा। अब लिहाजा ये जो कंपनियां हैं, ये उन्हें पता है कि जिगर रोकेगा इस दवाई को, तो उसका डोज डबल कर देते हैं, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे एंटीबायोटिक आपने 250 लिया, अब असर नहीं कर रहा है 1 साल के बाद, बजाय कि वो जिगर को भी अल्लाह ने बहुत जहन दिया है, वो फिर होशियार हो जाता है, वो अपनी दवाई ज्यादा बनाता है इसे रोकने के लिए। फिर आपको डॉक्टर कहता है कि 500 ले ले, फिर 500 को भी जिगर रोकता है, मगर जिगर को नुकसान तो होता ही रहता है। तो ये आप सोच लें कि कोई भी दवा केमिकल आप ले रहे हैं, आपका जिगर डैमेज हो रहा है, तो जिगर मेन चीज है, ठीक है। अब आइए नेचुरल तरीके से, कि हमने कभी 20 साल 15 कितना साल हो गया, नेचुरल में पहले प्रिकॉशन से आते हैं क़िबला, तरीके इलाज उसके बाद। अब देखिए प्रिकॉशंस में 2 स्टडीज हुई हैं। एक जो है स्टडी हुई है नॉर्वे में, ओस्लो स्टडी, सही, जिसमें कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया, और यही मसला था कि भाई कोलेस्ट्रॉल को घटाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, भाई मक्खन नहीं खाओ, जितने भी ये चीजें जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, बल्कि उन्होंने एनिमल फैट जो है ना वो बंद कर दी, एनिमल फैट बंद कर दिए गए, सब कुछ हो गया। ये ओस्लो में, इसका रेफरेंस भी आपको मैं देता हूं, द जर्नल ऑफ नॉर्वे मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, द जर्नल ऑफ नॉर्वे मेडिकल एसोसिएशन में ये पूरा रिपोर्ट। तो इन्होंने जनाब कई वॉलंटरी लोगों ने जो है ना स्टॉप कर दिया उन तमाम चीजों को जिसमें कोलेस्ट्रॉल था, मक्खन खाना, गोश्त वगैरह। तो अब देखा कि इनका कोलेस्ट्रॉल तो कम हो गया, मगर हार्ट अटैक का रेशो वही रहा, ठीक है, और डेथ अमवात भी वही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोलेस्ट्रॉल जबकि घट गया। तो इन्होंने कहा भाई आखिर मिस्टेक कहाँ मिस्टेक? इन्होंने कहा मिस्टेक तो ये हुई कि हमने कहा कि वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल, मगर वेजिटेबल ऑयल को जब आप गर्म करते हैं तो वो फिर वैसा ही हो जाता है जैसे वो दूसरा खतरनाक जो आप खा रहे हैं, मक्खन वगैरह। मक्खन उस जमाने में लोग मजदूरी करते थे, उनके लिए अच्छा था। आजकल हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए, टेबल पे बैठे, मजदूर के लिए मसला नहीं है। अब आपने देखा कि ये उन्होंने कहा कि भाई हमने कहा कि वेजिटेबल ऑयल ले लें, मगर वेजिटेबल ऑयल को ये सब लोग गर्म करते थे। जब आप ऑलिव ऑयल को भी गर्म कर दें तो वो वैसा ही बन जाता है जैसे आप घी खा रहे हैं। तो दूसरी फिर स्टडी हुई फ्रांस में, और उसका नाम दिया गया लियोन शहर में, लियोन डाइट हार्ट स्टडी, ठीक है, लियोन डाइट हार्ट स्टडी, जिसमें 2,14,284 लोगों ने हिस्सा लिया, मर्दों ने, और 1,60,000 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। और ये जनाब 9 महीने इन्होंने क्या किया, ये 1995 से लेकर 2005 तक इन्होंने स्टडी जारी रखी, और जबरदस्त चीज है। देखिए आप कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट अटैक से, कई बीमारियों से बच जाए। इन्होंने ये किया कि जनाब जो हमने एनिमल फैट को भी बंद करना है, एनिमल प्रोडक्ट पे बंद करना है, मसलन ये जितनी भी चीजें हो गई जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, गोश्त हो गया, ये सारी चीजें भी बंद कर लेते हैं। और ऑलिव ऑयल भी हो तो वो सिर्फ कच्चा इस्तेमाल करेंगे, गर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जबरदस्त हुआ, 23% अमवात में कमी हुई, 23% बहुत है, 23% रिडक्शन इन डेथ, 21% रिडक्शन इन कैंसर। बताइए, जबरदस्त नुस्खा है, फ्री का नुस्खा है। और 24% रिडक्शन इन हार्ट डिजीज।
بتائیے کتنی زبردست چیز ہے. پھر آپ اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لیں گے, پیٹ نے انسان کو مار دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 23% اموات کم ہوئی, 21% کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے, کم ہوئے, 24% ہارٹ اٹیک کم ہوئے. کیا کیا انہوں نے جناب وہی کیا جو طب اہل بیت کہتی ہے. طب اہل بیت میں تلن حرام ہے, حرام, ٹھیک ہے نا, شرعن میں حرام نہیں ہے. طب اہل بیت میں تلی ہوئی چیز کھانا حرام ہے, صرف اجازت ہے انڈے کی. انڈا بھی زیتون کے تیل کے ساتھ کھا سکتے ہیں, اور دوسرا ہے بیگن کی. اس کے علاوہ بالکل حرام کی طرح منع ہے. انہوں نے وہ تلن بند کر دی. اینیمل فیٹ یعنی ترک حیوانی جو عرفا کرتے ہیں عرفان میں, وہ بھی 40 دن کے لیے ترک حیوانی کرتے ہیں معنویت بڑھانے کے لیے. انہوں نے وہ ترک حیوانی کر دی, اور یہ جناب موجود ہے, آپ جا کے لیون ڈائٹ ہارٹ اسٹڈی دیکھیں گوگل اسکالر میں, آپ کو مل جائے گا. 2 لاکھ سے زیادہ مردوں نے اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ خواتین نے 1995 2005. یہ فری کا نسخہ ہے, دوائی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب دوائی کھائیں گے تو بیماریوں میں مبتلا ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں جتنی دوائی زیادہ کھائیں گے اتنی بیماری زیادہ ہوگی. ہر دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ. جی ہاں صحیح. تو قبلہ اس میں مزید اس میں اگر کسی کا جو ہے کولیسٹرول بڑھ چکا ہے تو وہ کیا کرے؟ ابھی تو آپ نے پریکاشنز تو بتا دیے کہ بھئی وہ اس طرح سے یہ ریسرچ آئی, اس میں اینیمل فیٹ کو انہوں نے کم کیا, انہوں نے جو ہے وہ جو تلی جو اشیاء ہیں اس کا استعمال کم کر دیا. مگر اگر یہ انسان اب سب کچھ کر چکا ہے اور اس کو نہیں پتا ہے اور اس کا کولیسٹرول جو ہے وہ ہائی ہو چکا, تو طب اہل بیت علیہ السلام میں کیا نسخے موجود ہیں اور کس طرح سے وہ اس کے اوپر قابو پائے؟ الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طب اہل بیت میں اس کا بڑا سمپل علاج ہے, بہت آسان علاج ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے بلکہ سائیڈ بینیفٹس ہیں. صحیح. وہ ہے سنا مکی کے پتے. سنا انگلش میں بھی سنا ہے, SIN سے بھی آتا ہے, NA سے بھی آتا ہے. وہ آپ نے یوز کرنے کا بہت زیادہ کولیسٹرول ہے تو 3 دن کنٹینیو آپ یہ جو ہے چائے بنا کے پئیں سنا کے پتوں کی, اس میں گلاب کے پھول بھی ڈال دیں. البتہ 10 دن بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ کولیسٹرول. جن کا کولیسٹرول کم ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ہر 3 دن کے بعد جو ہے یہ کام کیا کریں. ہر 3 دن کے بعد یہ چائے پی لیا کریں. جن کا زیادہ نہیں ہے, جن کا زیادہ ہے انہوں نے تو ہر دن پینا ہے. ہر دن میں مراد یہ ہے کہ 3 دن کنٹینیو بھی پی سکتے ہیں, اور بہت زیادہ مریض ہیں کولیسٹرول کے تو 10 دن کنٹینیو بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اسٹمک پرابلم تو نہیں آئے گی کہ لوز موشن وغیرہ ہو جائیں کیونکہ سنا کے پتے آپ لے رہے ہیں؟ سنا مکی کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ جو بھی پیٹ سے کچرا ہے وہ نکال دیتی, ٹھیک ہے نا. جب آپ کا پیٹ سے کچرا ام الامراض پہ ہی پیٹ ہے, گیس پہ نکل جاتی, گیس کے مریض, اس لیے گلاب کے پھول ہم ڈالتے ہیں تاکہ کسی کو گیس کا پرابلم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا فائدہ ہے, جیسے حضور پاک کی حدیث ہے نا کہ یہ اتنا فوائد کسی چیز میں نہیں ہے جتنا سنا میں. آپ کی کھال تو خوبصورت ہو جائے گی. البتہ ایک اور بھی چیز ہے پو ارا ٹی, اس کا 1-2 سائیڈ ایفیکٹ ہے. کیا چیز ہے؟ مگر وہ آپ 3 دن میں, یہ آپ جا کے گوگل میں لکھیں پو ارا ٹی ہے, ٹھیک ہے نا, پو ارا ٹی. یہ چائنا سے آتی ہے, اور آپ انگلینڈ میں ہم نے معلوم کیا بہت مہنگی تھی. ہم نے ہالینڈ میں جا کے لیا تو بہت سستی تھی, وہاں $5 میں لے لی, 5 یورو میں. تو یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ گیس پیدا کرتی, تو آپ الائچی ڈال سکتے ہیں, مگر یہ صرف 3 دن ہی استعمال کریں. زیادہ استعمال اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اور ان سائیڈ ایفیکٹ میں یہ آنکھوں کی روشنی کو بھی نقصان دے سکتی, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو اس سے اسٹیٹن سے تو اس میں کم ہے, یعنی سائیڈ ایفیکٹ گیس پیدا کرتی ہے, اور آنکھوں کی بینائی پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. جی ہاں, لہٰذا سب سے اچھا تو وہ ہے, مگر یہ 3 دن میں آپ کا کولیسٹرول لیول بہت جلد نیچے لے آتی. ٹھیک ہے. اچھا, سنا کتنے
سنک کتنی لینی ہے، اس کا تھوڑا سا طریقہ کار وضع کر دیں، کیونکہ اگر بعض وہ لوگ جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہوگا اور اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ اس سے سائیڈ افیکٹ سے ان تمام چیزوں کے بچیں اور کولیسٹرول لیول کو بھی اپنے کم کریں، تو ان کے لیے ایک جامع نسخہ تیار ہو جائے کہ کتنے چمچے سنا کے ہوں، اس میں کتنے گلاب کے پھول ہوں، کتنے ٹائم دن میں لینا ہے اور کتنی مقدار میں، تاکہ ایک مکمل ان کو ایک ضابطہ دے دیا جائے تاکہ ان کو صحیح اس کے اوپر جو ہے وہ شفا ہوئے۔ اچھا، لیول کا بھی جو آپ نے کہا، یہ جملہ جو کہا تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ کولیسٹرول لیول کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو میڈیسن کی بائبل کتاب جسے کہتے ہیں، جس میں ہر چیز ہے، ہیریسن انٹرنل میڈیسن، یہ پرنسپل ہے جس میں میڈیسن کی ہر چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے 1977 میں، یہ ہیریسن، یہ ڈاکٹر حضرات سب لوگ جانتے ہیں، یہ بائبل کہلائی تھی، میڈیسن کی بائبل۔ 1977 میں جا کے دیکھیں گے تو کولیسٹرول کا لیول جو تھا وہ امریکہ میں 300 تھا اور یورپ کے بعض ملکوں میں جو تھا وہ 350 تھا۔ الگ الگ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ الگ الگ کیوں مختص کیے ہوئے؟ اب بھی اسٹینڈرڈ میں الگ الگ ہیں، ابھی آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جب 1977 میں 300 لیول تھا تو سمجھو کہ انہوں نے کہا بھائی کولیسٹرول کو بیماری ہے، تو سمجھو کہ دنیا میں 20% لوگ مریض تھے، دوائی لیتے تھے کولیسٹرول کی۔ 1988 میں یہ جناب، یہ معجزہ جو ہے یہ دواؤں کی کمپنیوں کا ہے۔ دواؤں کی کمپنیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اس کا تھوڑا بڑھاؤ تو ہمارا دھندا بڑھے گا۔ 1988 میں کولیسٹرول لیول ہو گیا 240۔ ٹھیک ہے، یہی ہیریسن میں جا کے دیکھ لیں، یہ ڈاکٹر حضرات اس کتاب سے زیادہ آشنا۔ تو 1988 میں جناب جب 240 ہوا تو 300 سے 240 بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہاں اگر 20 لوگ مریض تھے تو اب تقریباً 34 کے قریب دنیا کے لوگ مریض ہو گئے، ان کو کولیسٹرول، اینٹی کولیسٹرول دوائی لینی۔ اور پھر جناب ہاں جی، ابھی جو اس کا لیول ہے وہ 200 ہو گیا ہے۔ اب جو 200 ہو گیا تو سمجھو کہ دنیا کے 50% لوگ مریض ہو گئے۔ تو انہوں نے جناب 50% لوگوں نے اب انہوں نے کہا نہیں، اوور 40 تو سب کو لینا ہے۔ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے، 40 سے آپ کو زیادہ آپ کی عمر ہے، تو آپ نے سب نے لینا ہے۔ اور کولیسٹرول لیول کا فیصلہ کون کرتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ 16 لوگ کرتے ہیں۔ پورے دنیا کے قسمت کا فیصلہ 200 یعنی ہونا چاہیے یا 240 ہونا چاہیے۔ بس امریکہ میں بات کہتے ہیں 180 بہتر ہے، 200 بھی نہیں، 180 مانی یہ آپ کے یورپ میں، انگلینڈ میں 200 کہتے ہیں۔ یہ 16 لوگ جو ہیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ان 16 لوگوں پر انفلوئنس پھر جناب یہ ان کمپنیوں کا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ برٹش میڈیکل جرنل ہے، 12 مئی 2007 کا، اور یہاں پر 1,24,814 خواتین کو ٹیسٹ کیا گیا کہ خواتین کا کولیسٹرول جتنا بھی زیادہ ہو ان پہ ہارٹ اٹیک کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ اور جو فرمایا آپ نے، یعنی کبھی بھی خواتین کو یہ ڈرگ نہیں لینا چاہیے کولیسٹرول، کہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا۔ اللہ نے جو خواتین کا سسٹم رکھا ہے کہ ان کا بلڈ صاف ہوتا رہتا ہے ہر مہینے، اور جو فرمایا آپ نے۔ جی جی سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، تو خواتین کو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ خواتین کو بھی دیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں۔ اچھا، ایک جو نقطہ بہت اہم ہے، بولیے۔ جی 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 فرمائیے فرمائیے۔ ایک جو اہم پوائنٹ ہے نا، یہ ڈرگ جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں ایک جو اہم نقطہ، ہر آدمی کو ظاہر ہے کہ ڈرگ دوائی لینی پڑتی ہے، تو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ دوائی ایک لے رہے ہیں نا، اسٹیٹن لے رہے ہیں، کوئی دوائی بھی لے رہے ہیں، اور یا شوگر کو کم کرنے والی دوائی لے رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا یہ زحمت کریں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں، خود جا کے اسٹڈی کر لیں۔ مثلا یہ جو اسٹیٹن ہے یہ کم کر رہا ہے ہمارے کولیسٹرول کو، تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کسی اور چیز کو تو کم نہیں کرے گا میرے بدن سے؟ یہ اتنا تو سوال آپ پوچھ سکتے ہیں نا۔ تو ابھی جب یہ سوال پوچھیں گے اور وہ ڈاکٹر بیچارہ، اس کے بعد ٹائم ہوگا
اور نیک ہوگا تو آپ کو گائیڈ کرے گا. ابھی ہمارے کولیسٹرول برمنگم میں سے بڑھ گیا تو ہمارے ڈاکٹر بیچارے مومن تھے, متدین تھے, انہوں نے کہا مولانا میں تو دوائی لکھ دوں گا, مگر پھر آپ کو پرابلمز بہت ہوں گی, ساری زندگی کھانے پڑے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا, یہ جب کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 5-6 اور انزائمز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. اب ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے, میں ایک انزائم, ان میں سے ایک انزائم جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ کو انزائم ہے, اس کو CoQ10 بھی کہتے ہیں. کو انزائم Q10 جو ہے, یہ جب کولیسٹرول کم ہوتا ہے تو CoQ10 بھی کم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. اب یہ اب ریفرنس اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ریفرنس بھی دے دوں آپ کو, یہ بھی NCBI ہے اور یہ 2007 جون میں یہ جو ہے آرٹیکل آیا ہے کہ اس کا کیا ریلیشن ہے. اسٹیٹن جہاں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے, CoQ انزائم کو بھی کم کرتا ہے. اب یہ اس کی عبارت ہے کہ جب یہ کم ہو جاتا ہے تو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب CoQ10 کیا کرتا ہے, اب یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں. CoQ10 improves energy. بتائیے, ہماری انرجی ختم ہو جائے گی تو ہم کیا کام کریں گے. improves energy and the immune system یعنی قوت مدافعت, and acts as an antioxidant. اب یہ 3 کتنے بڑے اہم کام ہیں, یعنی آپ کو انرجی دیتا ہے, آپ کا امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت. جب امیون سسٹم کم ہو گیا تو ہم تو ہر بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. اینٹی آکسیڈنٹ یہ کام کرتا ہے, ایز اینٹی آکسیڈنٹ, یہ ہمارے بدن میں جو زہریلی مادے ہیں وہ نکال دیتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ اگر کام نہ ہو تو ہم کینسر کے مریض ہو جاتے. اب یہ جو 5-6 قسم کے کینسر میں انسان مبتلا ہوتا ہے اسٹیٹن کی وجہ سے, اس لیے کہ CoQ انزائم کم ہو جاتا ہے. اور فرمائیے آپ, اب اس کا یہ مین کام ہے کہ یہ اس قدر اہم چیز ہے کہ اس کو ہم توجہ نہیں دیتے, لہذا عام انسان بیچارے کو یہ معلومات نہیں دی جاتی. لیکن اب یہ زمانہ آسان ہے کہ آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ KQ جو ہے, اچھا اس KQ کے بعد دوسرا جو ایک اہم چیز جو آپ کی گھٹ جاتی ہے, وہ سگنل دیتے ہیں. آپ جب کھانا کا سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا بدن انسولین بنانا شروع کرتا ہے. صحیح, یہ سگنل پروٹین کہلاتے ہیں. پھر جب آپ نے کھانا دیکھا, آپ کا بدن اور انسولین پیدا کرتے ہیں. انسولین کی کمی کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. پھر جب آپ وہ کھانا منہ میں رکھتے ہیں, چکھتے ہیں, اور انسولین پیدا ہوتی ہے. یہ کیوں پیدا ہوتی ہے, یہ سگنل پروٹین کی وجہ سے. اور یہ کم بخت اسٹیٹن جو ہم پیسے سے خرید رہے ہیں, یہ اسٹیٹن جو ہے یہ سگنل پروٹین کو بھی کم کر دیتا ہے. جب سگنل پروٹین کو کم کرتا ہے تو ہمارا بدن انسولین پیدا نہیں کرتا, ہم ڈائبٹیز کے مریض ہو جاتے ہیں. اب بتائیے, بہت ہی خطرناک, ہم ڈائبٹیز کے مریض ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور انزائم کم ہو جاتا ہے اسٹیٹن کی وجہ سے. اب ہر ایک اگر بات کریں تو 10-20 منٹ, ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. وہ ہے tRNA. یہ tRNA جو ہے اگر یہ کم ہو جائے تو پھر کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہے. اور یہ CoQ10 جو انزائم ہے, یہ جب آپ کے بدن میں رہتا ہے تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے, آپ جوان رہتے. اب ہوتا ہی ہے کہ آپ نے دوائی لے لی اینٹی کولیسٹرول, آپ سستی پیدا ہو گئی, ڈاکٹر کے یہاں چلے گئے تو ڈاکٹر کہے گا بھائی CoQ کی ٹیبلٹس لکھ دیتا ہوں. یعنی یہ بھی کمپنیوں کا فائدہ اور ہوگا کہ بجائے اس کے وہ نہیں کہے گا کولیسٹرول کی دوا اسٹاپ کریں, وہ کہتا ہے بھائی CoQ10 بھی آپ لیں, تو ادھر سے بھی کمپنیوں کا اور کام ہوگا. لہٰذا اس وقت آپ سب چیزیں جو ہیں انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. کم سے کم یہ 2 سائٹوں کا نام یاد رکھ لیں. دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے, دنیا بھر کی ریسرچ آپ کو ملے گی, ایران میں ہو, افغانستان میں, یہ باقی بہت بڑی سائٹ ہے. NCBI یا گوگل اسکالر میں
جو دوائی لے رہے ہیں نا آپ ضرور دیکھیں اس کا سائڈ افیکٹ. مثلا آج معلوم نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے گا کہ بھائی اس کے یہ سائڈ افیکٹ. جی ہاں ٹھیک ہے، تو قبلہ آگے بڑھتے ہیں. اور ایک چیز یہ کہ جو مشاہدے میں آج کل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تھوڑی سی جو ہاسپٹلس وغیرہ کا جو ایک ایس او پی ہے، جو ان کو فارمیٹ ہے وہ چینج ہوا ہے، مریضوں کو نہیں لے رہے ہیں. جو عام اموات ہوتی تھی، اتنی زیادہ ہارٹ اٹیکس ہو رہے تھے اور مختلف اور بیماریاں ہو رہی تھی، اس میں بہت کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب وہ جو نیشنل ڈیتھ تھی ان کا ریشو بہت گر گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان ڈاکٹرز نے، ہلو جی جی، یہ جو میں نے 2-3 نام لیے نا، یہ ڈاکٹر برٹن، ڈاکٹر رشید، یہ جو 2-3 ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، انہوں نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور خود وہ ڈاکٹر کہ میرے پاس بھی لیٹر آیا ہے کہ جس کو بھی کھانسی ہو اور جس کو بھی سانس کی تکلیف ہو، آپ نے سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ یہ کورونا سے مرا ہے. وہ تو خود ڈاکٹر اسپتال چلا رہے ہیں. تو انہوں نے شور مچایا ہے. اب دیکھیں 2 ملین کے قریب تو ان کے ساتھ لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. اور یہ فیئر دیکھیے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے. وہ تو اپنے قانونی اعتبار سے امریکہ کے قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں یہ جرم کر رہے ہیں. اس سے کتنے لوگ سائیکالوجی مریض ہو رہے ہیں، ذہنی مریض رہے. کیونکہ ابھی یہ انہوں نے ایک سائیکٹرسٹ کو بھی لائک، وہ بھی امریکن تھا، کہ سائیکٹرسٹ آیا اور انہوں نے بالکل صحیح بات کہی جو ہم نے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ بھئی دیکھیں اگر آپ جب جنگل میں چلے جائیں، شیر دیکھیں گے، یعنی شیر یعنی خوف، تو آپ کی باڈی جو ہے پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ یعنی اس پوزیشن کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ. ایک سائیکٹرسٹ بھی اس میں ہے، اس گروپ میں. اس نے کہا بھائی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آپ چلے جاتے ہیں جب آپ شیر دیکھتے ہیں. مثلا آپ کو ڈرایا جائے کرونا وائر 10,000 لاشیں دکھائی جائے، یہ دکھایا جائے، تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ ٹیلی ویژن والے، یہ میڈیا کا ٹیررزم ہے، وہ آپ کو فائٹ فلائٹ موڈ میں بھیج رہے ہیں. اور فائٹ فلائٹ موڈ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ باڈی جو ہے اسٹریس ہارمون ریلیز کرتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹریس ہارمون جو ہے اگر سال میں ایک مرتبہ یعنی 2 سال میں ایک مرتبہ نکل گئے تو وہ صرف آپ کو جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں. کہ یعنی آپ شیر کو دیکھا ایسے بھاگیں گے کہ کبھی دنیا زندگی میں نہیں بھاگے ہوں گے. وہ اسٹریس ہارمونز پاور یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے جان بچانے کے لیے. لیکن روزانہ بندے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جناب خبریں دے رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو فائٹ فلائٹ موڈ میں بھیج رہے ہیں. یعنی یہ جرم ہے، جرم کر رہے ہیں، اخلاقی جرم ہے، شرعی جرم ہے کہ آپ خوف دلا کے لوگوں کو سائیکالوجی مریض کر رہے ہیں. نے کہا یہ تو خلاف قانون کے خلاف ہے، امریکہ کے قانون کے خلاف ہے، ہر ملک کے قانون کے خلاف. اب اپنے ملک کے بندوں کو ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بندے ذہنی. اور کوئی کہا جب اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں تو جناب کوئی بیماری ہو یا نہیں، بندہ تو ویسے ہی مر جائے گا، ویسے ہی بیمار ہو جائے گا. اسٹریس ہارمون جب نکلتے رہے ہیں، دن میں 2-3 مرتبہ نکلے، تو جو امیونٹی پاور ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، قوت مدافعت زیرو ہو جاتی. جب قوت مدافعت زیرو ہو جائے تو بندہ کسی بیماری میں بھی مر جاتا. تو یہ ایک جرم ہے. اور صرف یہ 2 مقصد ہیں کہ 3-6 ٹریلین ہم کمائیں گے. اس قدر تبلیغ ہو چکی ہے کورونا کی. اور لوگوں کو ابھی کئی ملکوں کے سربراہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں نے بھائی کب تک بیٹھیں گے گھروں میں لاک ڈاؤن کا، جب تک ویکسین نہیں لگاؤ گے، جب تک یہ چپ نہیں لگے گا بیٹھے رہو. لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی ہمیں غلام بھی بناؤ دجال کا اور ویکسین بھی لگاؤ، جو کچھ کرنا ہے ہمارے بچے بھوکے مر. لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، ایک طرف سے مجبور کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو لیکن 3 سال پہلے جو ہے بلکہ بل گیٹ نے 5 سال پہلے کورونا وائرس کی بات کی. یعنی یہ پری پلان ہے. اور یہ جو ان کی کمیٹی میں اس کے خاص جو بھی کورونا کو بڑھانے والے ٹرمپ کے ساتھ لوگ ہیں، انہوں نے 3 سال پہلے یہ کہا تھا کورونا وائرس آنے والا. تو ان کے پاس کوئی علم غیب تھا؟ انہوں نے خود پری پلاننگ اس پہ کام کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا اقتصاد پہ کنٹرول کرنا ہے، پوری دنیا کو غلام بنانا ہے، اور فیئر کے ذریعے سے. اس کا یہی حل ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. جو وہاں پہ امریکہ میں بھی یہ کہہ رہے کہ بھائی اویئرنیس لاؤ.
اور ڈرو نہیں، حکومت سے نہیں ڈرو. صحیح. دیکھیے دو طرح کی ایک وقت دو سسٹم ہے. جو صحیح سسٹم ہوتا ہے جمہوری سسٹم میں حکومت پبلک سے ڈرتی ہے، فرعونی سسٹم میں پبلک حکومت سے ڈرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قبلہ اس کو ایک اور طریقے سے ڈسکس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا 10 منٹ تقریباً ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے، ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے کہ امیونٹی کو جیسے کہا جا رہا ہے کہ اسٹرانگ رکھیں، مگر اگر جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ اگر انسان خوفزدہ ہو، ڈرا ہوا ہو، اسٹریس ہارمونز اس کے جسم میں ریلیز ہو رہے ہوں، تو امیونٹی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، اور جب امیونٹی برقرار نہیں ہوگی تو کسی بھی وائرس کا، کرونا وائرس کا بھی وہ شکار ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے. تو ہم تھوڑی سی مدد لیں گے، کتاب اللہ کی طرف جائیں گے، کلام پاک کی طرف جائیں گے، وہاں پر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو مومنین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے اوپر حزن و ملال نہیں ہوتا، وہ خائف نہیں ہوتے. احتیاط کرنا اپنی جگہ پوری ہے، دین بھی حکم دیتا ہے کہ احتیاط کرو. احتیاط یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے میڈیا میں بیٹھ کے آپ ہاتھ نہ دھوئیں، آپ تمام چیزوں کو چھوتے پھریں، آپ جو ہے وہ ہر ایک سے جا کے سوشل ڈسٹینس ختم کر دیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے. احتیاط اپنی پوری کریں، مگر جو ایک امیونٹی لیول کو بڑھانے کا فلسفہ قرآن نے دیا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو خوف اور حزن نہیں ہوتا، تھوڑی اس طرف قبلہ ہماری رہنمائی فرما دیں. جی ہاں، دیکھیے موت تو حق ہے، موت ایک دن آنے والی ہے. نہیں مطلب کرونا کے اندر سے جو خوف کا وائرس برآمد کیا جا رہا ہے نا، اس کو کس طرح سے جو ہے ایک مذہبی طور سے ہم اس کو روک سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں اس سے. دیکھیے صبح کی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے نماز فجر کے بعد، بہترین دعا ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. جب آپ صبح کا آغاز کریں اپنے سارے کام اللہ پاک کے حوالے کریں اور اللہ کی ذات میں بھروسہ کریں. اس میں یہ بھروسے مقصد یہ نہیں کہ آپ خود احتیاط نہ کریں، آپ احتیاط کریں، باقی چیزیں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. اس میں خوف کی وجہ لوگوں کی نالج نہیں ہے. اگر وائرس کے بارے میں لوگوں کو نالج ہو جائے تو یہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب یہ جو بتا رہے ہیں اتنے فیٹ یہ ساری چیزیں اس لیے لوگوں کو بیوقوف، لوگوں کو وائرس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کبھی ایک پورا پروگرام جو ہے نا کہ وائرس کتنے ہوتے ہیں اور کس قدر کام کرتے ہیں اور دن میں کتنے وائرس ہم پر اٹیک کرتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے میڈیا ان کو بیوقوف بنا رہی ہے. خاص وائرس کے بارے میں علم دیا جائے تو بہت سارے جھوٹ ان کے ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 کروڑ وائرسوں کے ہم درمیان رہتے ہیں نا. یہ قرآن مجید نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا پاک نے یہ موت حیات کو خلق کیا ہے تاکہ ہم نیک کام کریں. موت کی تلوار ہمیشہ ہمارے سر پہ لٹک رہی، مگر قرآن مجید نے کہا لیس بضار ہے، دنیا کی کوئی شے تجھے نقصان نہیں دے سکتی الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ پاک کا اذن نہ ہو. سبحان اللہ، بے شک ہے نا؟ یعنی کوئی وائرس بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ پاک کا اذن نہ ہو. تو جب یہ دل سے خوف نکل جائے. اب دیکھیے نا، پہلے تو تیروں کا تھا بھی، جو مجاہدین بارڈر پہ جاتے ہیں تو گولیوں کی بوچھار ہوتی ہے، میزائل راکٹوں کی بوچھار ہوتی ہے، ٹینک جو اپنے بم پھینکتی ہے، اوپر سے جہاز اپنی بمباری میں کرتا ہے. اب دیکھیں پھر بھی وہاں سے لوگ جو غازی بن کے واپس آتے ہیں تو یہ کون انہیں بچاتا ہے؟ صحیح، یہ تو موت کے منہ میں جاتے ہیں. تو اب دیکھیں جس کی موت لکھی ہوئی نہیں ہے وہ جناب 10 سال بھی میدان جنگ سے زندہ واپس آ جاتے ہیں، اور جس کی موت لکھی ہے وہ اپنے گھر کے باتھ روم میں گر کے مر جاتا ہے بغیر گولی کے. تو ایک مسلمان نے کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے، آپ احتیاط کریں، آپ دوائی استعمال کریں، مگر اللہ پاک کے سوا کسی اور سے ڈرنا شرک ہے. شرک ہے. لا الہ میں یہ تمام شرکوں کو ختم کرنا ہے کہ کسی اور کا ڈر اور خوف ہے تو ابھی تک ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے.
اور اسی شرک کی وجہ سے آج مسلمان غلام ہیں. میں نے کہا نہیں، جمہوریت وہ ہے کہ حکومت پبلک سے ڈرے. آج ہماری پبلک حکومت سے ڈر رہی ہے جناب، مسجدوں کو چھوڑ دیا، امام بارگاہوں کو چھوڑ دیا، مجلسوں کو چھوڑ دیا. یہ ثابت ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، فرعونیت. یہ فوج کا ڈنڈا ہے، پولیس کا ڈنڈا ہے. جمہوریت اصل یہ ہے کہ حکمران پبلک سے ڈرے. اب یہ ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ باہر نکلو. یہ جو کہہ رہے لاک ڈاؤن جھوٹ بول رہے ہیں. اسپتالوں میں فلم بنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ کو فون کر رہے ہیں نیو یارک کے والے کہ بھائی ہمارے یہاں بستر کم ہے، نرسیں کم ہے. اسی اسپتال میں وہ ایک صاحب چلے جاتے تو پورا اسپتال خالی ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں جی، تو کہہ رہے اس کا حل یہ ہے کہ پبلک حکومت سے نہ ڈرے، سڑکوں پہ آؤ، باہر آؤ، کچھ بھی کرو نہ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ خام خواہ ڈرا رہے ہیں، خام خواہ فیئر پیدا کر رہے ہیں تاکہ دوائی لینے پہ ہر آدمی ویکسین لگانے پہ مجبور ہو. اور یہی حال پوری دنیا کا. ایران میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں، کیونکہ ان کا غلام نہیں ہے، امریکہ کا غلام نہیں. باقی یورپ والے بھی امریکہ سے ڈر رہے ہیں. ایک دو ملک سنا ہے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن نہیں ہے، ورنہ سارے ملک اب کسی کو کیا لالچ دیے، کسی کو کیا ڈرا ہوا. تو یہ اصل پورا ایک ڈرامہ ہے کہ تاکہ بزنس ہو، مگر ظلم کر رہے ہیں اور جرم کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ بھی خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے. آخر یہ چھپے کی چیز نہیں. جس طرح سے سوان فلو کا پورا ڈرامہ ظاہر ہوا، یہ WHO نے $بلین ان کمپنیوں کو کما کے دیا، کیونکہ وہی انہی کا نوکر ہے، ان کو تنخواہ وہی دیتے. اب آج بھی وہی ہے، CDC جناب، FDA اور WHO اوپر ورلڈ بینک. یہ ملی بھگت پوری دنیا کے اقتصاد میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جیسے آپ نے ورلڈ بینک نے کہا کہ 12 بلین تو لاکھوں مریض ہو گئے. لہذا پبلک کو بیدار ہونا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ ہو تو ہم آزاد ہیں. اب دیکھیے یہی شرک ہے. ہم کرونا سے ڈر رہے، پہلے ظالموں سے ڈر رہے تھے، اب کرونا ایک چھوٹی مخلوق جو نظر میں بھی نہیں آتی اس سے ڈر رہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. بہت شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں. آپ نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور جو حالات ہیں اس سے باخبر بھی کیا، اور جو نسخے ہم تک جو سوالات پہنچے تھے ان کے نسخے بھی جو ہے وہ مرحمت فرمائے. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں آپ کے. السلام علیکم. خدا حافظ. وعلیکم السلام. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو قم المقدسہ ایران سے. اور جیسے کہ ہم نے اوائل پروگرام میں آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کی تھی کہ تھرو آؤٹ دا پروگرام جو ہے وہ پورا ای میل ایڈریس قبلہ کا چلتا رہے گا. جو بھی آپ کی جملہ سوالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو لے کر آتے ہیں. اس لیے ہم اس پہ لائیو نمبر نہیں لگاتے کہ تھرو ای میل جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ رہتے ہیں. ابھی بھی ہم نے پورے پروگرام میں قبلہ کا ای میل ایڈریس چلوایا ہے. جو بھی آپ کے سوالات اس حوالے سے، چاہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہوں یا اس کے علاوہ آپ کی اور جملہ الجھنیں ہوں، ان کو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. جو اس میں سے ایک جیسے سوالات ہوں گے تو اس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ سوالات ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم وہ قبلہ کے سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں اس کے جوابات ان سے لے لیتے ہیں. یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ سے یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی نسخے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں ان کو آپ اپنے جی بی کے ساتھ عملائیں گے، ان کے ساتھ مشورے سے لائیں گے. تو یہی تمام چیزیں ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ناظرین ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ UK ٹائم سے 4 بجے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.